टिक टॉक बनाने वाला आपको ये बता रहा है कि टूना जादू कैसे कैसे होता है और कहाँ से होता है, रास्ते में लड़की को रोक कर कैसे गंदा मजाक किया जा सकता है, वल्गर वीडियोस कैसे बनती हैं जिसके ऊपर मैक्सिमम व्यूज़ लिए जा सकें। ये आपका सोशल मीडिया है, ये आप दिखा रहे हैं लोगों को। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं लर्निंग टू लिव। मेरा नाम है शाहिद अयूब। आज का टॉपिक मैं काफ़ी अरसे से सोच रहा था इसके ऊपर कुछ कहा जाए, और मेरी नज़र में ये बड़ा एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। वो है क्या, पाकिस्तानी ड्रामों का माशरे के ऊपर या माशरे के किरदार के ऊपर क्या इफ़ेक्ट हो रहा है, और ये जो ड्रामे हैं हमारी वैल्यूज़ को कैसे बर्बाद कर रहे हैं। इक्का दुक्का ड्रामा शायद अच्छा होगा, लेकिन मैं मेजॉरिटी ड्रामों की बात कर रहा हूँ। हमारे ड्रामे कैसे इस माशरे की तबाही का बायस बन रहे हैं, सुनिए वो चंद मुकालमे और वजूहात जो आपको इन ड्रामों में नज़र आते हैं। एक उस्ताद और शागिर्द की मोहब्बत। मैं पूछता हूँ, ये क्या है? उस्ताद का काम और मुकाम क्या है? क्या वो अपना काम छोड़कर, जो कि एक पैगंबरों का काम है, मोहब्बत करने लग जाए, और वो भी अपने शागिर्द के साथ, जो कि उसके लिए एक सिर्फ बच्चे और तालीम के तालिब होने के अलावा कुछ नहीं। अगर ये फेल कहीं हुआ भी है, फ़र्ज़ करें माशरे में हर तरह की बुराई, और हर माशरे में हर तरह की बुराई होती है, शुरू से चली आ रही है, मगर अगर ये कहीं फेल हुआ भी है तो इसका डंडोरा पीटने की और सरेआम टीवी पे दिखाने की क्या ज़रूरत है। रज़ाई बहन भाई की शादी। अब ड्रामा बनाने वाले ये कहते हैं कि ये सब कुछ हो रहा है तो हम दिखा रहे हैं, तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि हम रोज़ सुबह उठ के बाथरूम जाते हैं, वो दिखाना भी चाहिए? हर गंदे काम को दिखाकर मंजर आप पर लाना क्या ज़रूरी है? और ये कि इस तरह के गलत काम की माशरे में परसेंटेज क्या है, ये ना होने के बराबर है। यानी आप एक ऐसा चीज़ दिखाने की कोशिश कर रहे हैं जो कि शायद ही कहीं नज़र आती है, कोई एक आध केस जो आपको नज़र आएगा, लेकिन आप कर ये रहे हैं कि उसको ला कर टी वी के ऊपर ड्रामेटाइज़ करके उसको आप दिखा रहे हैं ताकि पूरी दुनिया को पता चले कि ये हो रहा है। एक और देखिए, देवर भाभी की मोहब्बत और शादी। अगेन, ये इस तरह के केस कितने परसेंट हैं? और फिर वही कहूँगा, अगर कहीं एक आध इस तरह का गलत काम हुआ है तो उसे सरेआम हवा देने की क्या ज़रूरत है, बजाय इसके कि इस काम की तहरीर की जाए। रियासत के अंदर इस तरह के काम को रोकने की सख्त और कानून होना चाहिए, या उस फैमिली के बड़े बूढ़े भी इसका सद्देबाब कर सकते हैं। मैंने तो यही सुना कि आज से काफ़ी कुछ अर्सा पहले तक, जब हमारी वैल्यूज़ थोड़ी बहुत कायम थी, तो इस तरह की चीज़ों को हमारे बड़े बूढ़े देखते थे। अगर कहीं होती थी तो ड्रामों में औरत का मर्द के मुंह पर थप्पड़ मारना और थूकना, यानी आप क्या तरबियत कर रहे हैं आज के बच्चों की और आज के नौजवान की? मतलब ये तहजीब का जनाजा निकालने के मुतरादिफ है। ये औरत का मर्द के मुंह पर थप्पड़ मारना, ये मगरब से शुरू हुआ था और आज इस मुल्क में भी शुरू हो गया। बहन और बहनोई के तल्लुकात। मालिक अपने मुलाजिम की बीवी पर फिदा है, ससुर अपनी बहू पर फिदा है, एक लड़की 5 अफराद के साथ इश्क करती नज़र आती है। ये तो हमारा कल्चर नहीं है। मतलब ये कहाँ से आया, क्यों दिखाया जा रहा है? और फिर वही बात बार बार मैं पूरे प्रोग्राम में ये बात बार बार कहूँगा कि अगर कहीं है इक्का दुक्का केस तो उसकी तशहीर करने की क्या ज़रूरत है? भाई उसके लिए कानून बनाएं, और कानून है तो उस कानून पे अमल होना चाहिए। तो जो अरबाब इख्तियार हैं, जिनका ये काम है इसको रोकना, उनको अपना रोल अदा करना चाहिए, ना कि हम उसको ड्रामेटाइज़ करके पूरे माशरे को दिखाएं कि ये सब कुछ हमारे माशरे में हो रहा है। आपको बहुत सारी लड़कियां ये कहती नज़र आएंगी, और बहुत सारी माएँ आपको बयान करती हुई नज़र आएंगी कि मेरी बेटी तो दोपहर 3 बजे या 4 बजे उठती है सो के, और वो घर का कोई काम नहीं करती, किचन में तो बिल्कुल नहीं जाती, और वो सब काम नौकर देखते हैं। और बेटी कहती हुई नज़र आएगी कि मैं तो सिर्फ यशी करती हूँ। अब ये तरबियत हो रही है माँ बाप की तरफ से अपने बच्चों की। एक और देखिए कि बेटा या बेटी कॉलेज स्कूल से आई या आया, कपड़े उतारे उधर फेंक दिए,
جوتے اٹھائے ادھر پھینک دیے، ماں جو ہے یا وہ جو نوکر ہے وہ خود ہی سنبھالے گا. یہ چیزیں بچے بڑے فخر سے بیان کرتے ہیں اور ماں باپ بھی بڑے فخر سے بیان کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. لیکن ظاہر ہے کہ سارے تو نہیں ہیں، بہت کم لوگ ایسے ہیں. لیکن یہ چیزیں ہمیں ان کی تشہیر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ ماں باپ کو بتانے کی ہے کہ انہیں بچوں کی تربیت کیسے کرنی ہے. آپ اس طرح کا ڈرامہ تو کوئی نہیں بنانے جس میں ماں باپ کو یہ گائیڈ کیا جا سکے یا ان کو بتایا جا سکے کہ انہوں نے اپنے بچوں کی تربیت کیسے کرنی ہے. یہ دکھا رہے ہیں کہ بچے کیا کر رہے ہیں اور یہ بھی دکھا رہے ہیں کہ ماں باپ اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں. یعنی آپ بچوں کو پھر کیا سکھا رہے ہیں؟ محبت کرو، عشق کرو، جہاں بھی ہو سکے، جس سے بھی ہو سکے. مقصد صرف جسمانی لذت ہے. یہ سیکھ رہے ہیں بچے ڈراموں سے. شادی ضروری نہیں اگر کام چل رہا ہے تو. اور دلہن اور دلہا یا دلہن یا دلہا بننے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. لڑکی ڈھونڈ رہی ہے خوابوں کا امیر شہزادہ، حسین شہزادہ، اور لڑکے کو چاہیے کہ پری جو امیر ہو اور پڑھی لکھی ہو اور پیسے والی ہو. کوئی ڈرامہ نہیں بتا رہا کہ زندگی گزارنے کا سلوک کیا ہے اور زندگی میں آگے کیسے بڑھا جا سکتا ہے، اور وہ بھی اپنے قدموں کے اوپر. اپنی کمزوریاں آپ کیسے دور کر سکتے ہیں، یہ کوئی ڈرامہ آپ کو نہیں بتا رہا. یہ سبق آپ سکھانے کو تیار نہیں ہے. یعنی آپ سبق آموز ڈرامے نہیں بنا رہے، بس وہ عشقی اور اس طرح کی جو چیزیں ہیں وہ آپ پیش کر رہے ہیں جو کہ دیکھنے کے قابل نہیں ہیں. ٹک ٹاک بنانے والا آپ کو یہ بتا رہا ہے کہ کیلا کیسے کھایا جاتا ہے، ٹونا جادو کیسے ہوتا ہے اور کہاں سے ہوتا ہے، راستے میں لڑکی کو روک کر کیسے گندا مذاق کیا جا سکتا ہے، ولگر ویڈیوز کیسے بنتی ہیں جس کے اوپر میکسیمم ویوز لیے جا سکیں. یہ آپ کا سوشل میڈیا ہے، یہ آپ دکھا رہے ہیں لوگوں کو. بٹ ٹک ٹاک کے اوپر اس طرح کی ویڈیو اپلوڈ کی جا سکیں جو کہ دیکھی بھی نہیں جا سکتی. اس قدر غلیظ ہیں وہ ویڈیوز. گندے مذاق کیسے کیسے کیے جا سکتے ہیں، کیسے کیسے ہوتے ہیں، گانے گا کر لڑکیوں کو کیسے بسایا جا سکتا ہے، ولگر پوئٹری کیسے کی جا سکتی ہے. یہ سب چیزیں سوشل میڈیا اور ڈرامے آپ کو دکھا رہے ہیں. آپ کو شاید ہی کوئی ٹک ٹاک پر نظر آئے گا یہ کرتا ہوا کہ وہ کیریئر کاؤنسلنگ کی بات کر رہا ہو، اور اگر کر رہا ہوگا تو اس کو دیکھتا ہی کوئی نہیں کہ کیریئر کاؤنسلنگ کیا چیز ہوتی ہے. اس کو کوئی ویوز ہی نہیں آتے. نہ لوگوں کو یہ پریورٹی ہے. لوگوں کی پریورٹی یہ ہے کہ گندا سے جو کہ ڈالیں ٹک ٹاک پہ اور اتنے ملین ویوز ہو جائیں. باپ بتایا کہ میری بیٹی نے بہت اچھا ڈانس کیا تھا اور اس کے 2 ملین ویوز آئے ہیں. یہ ہم کر رہے ہیں. یہ باپ یہ بتا رہا ہے کہ اس بچی نے ڈانس کر کے 2 کروڑ روپے یا 3 کروڑ روپے کما لیا. یعنی باپ بھی بڑے فخر سے بیان کر رہا ہے اور لڑکی بھی خوش ہے کہ اس کو اتنے پیسے مل گئے. یہ ہے وہ اخلاق جو آپ بچوں کو سکھا رہے ہیں اور ڈراموں میں سکھا رہے ہیں. کوئی ڈرامہ یا کوئی ٹک ٹاکر آپ کو ٹراما ڈیلنگ کے اوپر بات کرتا ہوا نظر نہیں آئے گا جس سے پوری قوم گزر رہی ہے. یعنی یہ جو آج کل حالات ہیں جس میں ہم پہلے جیسے ایک پروگرام میں پہلے میں نے عرض کیا کہ آپ کو اکثر لوگ ڈپریشن میں جاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، ٹراما میں جاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. کوئی ہے جو اس کے اوپر گائیڈ کرے گا اس قوم کو ٹراما سے کیسے باہر رکھنا ہے؟ یعنی کیا طریقے ہو سکتے ہیں کہ آپ اس میں کہیں چلے نہ جائیں، ڈپریشن میں نہ چلے جائیں، ٹراما میں نہ چلے جائیں، یا جو خوف ہے اس سے آپ کیسے دور رہ سکتے ہیں؟ اس کے اوپر کوئی آپ کو بات کرتا بندہ نہیں آئے گا، اور اگر کرے گا تو سنے گا کوئی نہیں. قوم کی حالت یہ ہے کہ نعرے مارتی ہوئی نظر آتی ہے کہ اسرائیل اور امریکہ کو سبق سکھا دیں گے. بھائی کیسے سکھا دیں گے؟ کوئی ہے بتانے والا ان کو کہ اگر آپ نے کسی کو سبق سکھانا ہے؟ پہلی بات تو کہ کسی کو سبق سکھانے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کو اپنا گھر ٹھیک کرنا ہے. یعنی آپ لوگوں کو سبق سکھاتے اپنا بیڑا کر لیں، یہ کہاں کا انصاف ہے؟ اور کہاں لکھا ہے اسلام کے اندر کہ آپ لوگوں کو سبق سکھائیں؟ آپ کو اپنا گھر، اپنا من، اپنے آپ کو ٹھیک کرنا، اپنا گھر ٹھیک کرنا ہے بس. آپ کو یہ کوئی بتاتا ہوا نظر نہیں آئے گا کہ فائنینشلی سٹیبل آپ کو کیسے ہونا ہے، سائنس میں ترقی کرنا کتنا لازمی عمل ہے، اور صرف زیادہ بچے پیدا کر کے ہی پھینک دینے سے نہ تو اسرائیل کو کوئی فرق پڑے گا اور نہ امریکہ کو. یہ کوئی ڈرامہ آپ کو کرتا ہوا نظر نہیں آئے گا یا کوئی ٹک ٹاکر آپ کو نظر نہیں آئے گا. ایک اور فیکٹر جو میں آپ کو یہاں بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارا جو لیونگ سٹائل ہے نا، یہ ہمارا جو افسر شاہی، افسر پن، بڑا ہونے کا ایک ہمیں گھمنڈ، غرور، اتنا سا معمولی سا عہدہ مل جائے، معمولی سا پیسہ آ جائے تو ہمارے جو رویے چینج ہوتے ہیں، یہ ہمیں کوئی بتانے والا ہے کسی ڈرامے میں
کہ یہ کتنا خوفناک ہے۔ ایک افسر بٹن دبا کر پانی تک پینے کو تیار نہیں ہے، وہ بھی کہتا ہے وہ چپڑاسی لائے پانی تو میں پانی پیوں گا۔ یعنی آپ کو ایک معمولی سی سیٹ ملی اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے پانی لانے کے لیے بھی ایک چپڑاسی آپ کو مہیا کیا جائے، آپ کرسی سے اٹھ بھی نہیں سکتے۔ اس قدر غرور۔ آپ کو دروازہ کھولنے کے لیے دربان موجود ہونا چاہیے، بیگ اٹھانے کے لیے ملازم موجود ہونا چاہیے، آپ کو خانسامے چاہیے، نوکر چاکر چاہیے جو صاحب کے کتے کو نہلانے تک آپ کو نہلاتے ہوئے نظر آئیں۔ ایک چیز آپ نے اور نوٹ کی ہوگی جو آپ کو یہ کوئی میڈیا اور کوئی ٹک ٹاکر آپ کو کہتا ہوا نظر نہیں آئے گا کہ جس کے پاس ذرا سا پیسہ آتا ہے، غرور آتا ہے اور اللہ اس کو تھوڑی سی نعمتوں سے نوازتا ہے، تو وہ اپنے سے کمتر آدمی سے ہاتھ ملاتا ہوا آپ کو نظر نہیں آتا۔ وہ ہاتھ بھی ایسے آگے کرے گا جیسے بس انگلیاں اس کو چھو جائیں، جیسے اس میں کوئی گرمجوشی نہیں ہوگی۔ یہ غرور کی ایک انتہائی بڑی علامت، اس کے اوپر آپ کو کوئی بات کرتا ہوا نظر نہیں آئے گا۔ ہر وہ شخص جس کے پاس ذرا سی اتھارٹی ہے وہ کہتا ہوا نظر آئے گا کہ ہاذا افسر، میں بہت بڑا افسر ہوں، بس میں ہی افسر ہوں، باقی سب کمی کمین ہیں۔ اور وہی افسر جب اپنے سے بڑے افسر کے سامنے کھڑا ہوگا تو ایک بھیگی بلی کی طرح کھڑا ہوگا۔ یہ رویوں میں فرق ہے، یعنی اپنے سے نیچے والے کو مارو اور اپنے سے اوپر والے سے مار کھاؤ۔ یہ وہ رویے ہیں جن کو ہمیں دکھانا چاہیے کہ ہمارے ہاں کیا ہو رہا ہے اس ملک کے اندر۔ ہم دکھا رہے ہیں کہ بہن بنوئی کا رشتہ کیسے چل رہا ہے اور بہن بنوئی کیسے محبت کرتے ہیں۔ ہمارا یہ بادشاہی سٹائل جو ہے، یا دوسرے کے ساتھ انڈیسنٹ بیہیویئر، عہدے کا گھمنڈ، ذات پات کا گھمنڈ، دولت اور عمارت کے بل بوتے پر گردن میں سریا، یہ سب وہ چیزیں ہیں جو ہمیں تباہی تک لے کے آئیں۔ ہمارے ہاں ایک افسر ہے اور ایک عام آدمی۔ ویسٹ کی ترقی کا راز صرف یہ ہے کہ وہاں افسر اور عام آدمی ایک ہی ہے۔ میں آپ کو یہاں پہ ایک چھوٹا سا واقعہ کوٹ کرتا ہوں۔ میں ایک کورس کرنے کے لیے سویڈن گیا، تو ہمارا جو انسٹیٹیوٹ تھا جس میں ہم پڑھنے جاتے تھے وہ ہمارے گھر سے تقریباً کوئی 25 کلومیٹر کا فاصلے پہ تھا۔ یہ بہت بڑا انسٹیٹیوٹ تھا، اور جب ہم گھر سے چلتے تھے تو پہلے بس ہمارے گھر سے سٹارٹ ہوتی تھی تو ہم لوگ آ کے بیٹھ جاتے تھے، تو اس 2 یا 3 سٹاپ کے بعد وہاں پہ اس اکیڈمی کا یا اس انسٹیٹیوٹ کا جو ڈائریکٹر تھا وہ سوار ہوتا تھا اس بس کے اوپر، اور اکثر اس کو بیٹھنے کی جگہ نہیں ملتی تھی۔ وہ پوری بس میں وہ 20 کلومیٹر وہ کھڑا ہو کے وہ سفر کرتا تھا۔ وہ 1-2 دفعہ کسی نے اس کو کوشش بھی کی جگہ دینے کے لیے، بٹ اس نے نہیں لی۔ ایک یہ رویہ دیکھیے۔ دوسرا، جب ہم اکیڈمی پہنچتے تھے، اس انسٹیٹیوٹ میں پہنچتے تھے، کافی بڑی بلڈنگ تھی وہ، تو جہاں بس کھڑی ہوتی تھی اس سٹاپ کے سامنے جو اس کا دروازہ تھا وہ تھا صرف اس اکیڈمی میں، اس انسٹیٹیوٹ میں کام کرنے والے جو ٹیچرز تھے اور ڈائریکٹرز تھے، جو سٹاف تھا اس کے لیے، اور اس کے دوسری طرف تقریباً کوئی 5-6 منٹ کی واک کے بعد ایک اور دروازہ تھا جو کہ اسٹوڈنٹس کے لیے تھا۔ لیکن اکثر و بیشتر یہ ہوتا تھا کہ وہ ڈائریکٹر بس میں چونکہ وہ کھڑا ہوتا تھا تو وہ سب سے پہلے وہ اترتا تھا اور وہ جا کے دروازہ کھولتا تھا، اور دروازہ کھول کے کھڑا رہتا تھا اور سب لوگوں کو کہتا تھا کہ میں دروازہ کھول کے کھڑا ہوں، آپ یہاں سے گزر جائیں۔ کہاں 5 منٹ آپ پیدل چل کے جائیں گے، سردی بہت ہوتی تھی۔ آپ اندازہ لگائیے اس رویوں پہ۔ کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ ہمارے اس ملک میں، اس اسلامک ریپبلک آف پاکستان میں، کسی انسٹیٹیوٹ کا ڈائریکٹر یا کسی محکمے کا چیف وہ آپ کے لیے دروازہ کھول کے کھڑا ہو کہ وہاں پہ جو کام کرنے والے ہیں وہ اس دروازے میں سے گزر جائیں؟ وہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ وہ میک شور کرے گا کہ آپ اس دروازے میں سے نہ گزریں۔ یہ ہیں وہ چیزیں جو دکھانے والی ہیں، قوموں کے رویے، اگر آپ نے قوم بنانی ہے تو۔ یہ جو مگر اہل مغرب ہے، یہ کیوں ترقی کر گیا؟ وہاں ہر شخص اپنے ہاتھ سے اپنا اچھا یا گندا کام خود کرتا۔ ہم ماسوائے ایک گندے کام کے سارے گندے کام اپنے نوکروں سے کرواتے ہیں۔ پتہ نہیں بس وہ نہیں کروا سکے، باقی سب کراتے ہیں۔ اس سب چیزوں کا نقصان کیا ہوا؟ یعنی یہ جو ہم پیش کیا ہم نے میڈیا کے اوپر، اور جو یہ ہم نے سب چیزیں ڈیولپ کی، یوتھ میں بیسیکلی آگے بڑھنے کا سپاق ہی ختم ہو گیا۔ یہ نہیں کہ کچھ لوگوں میں ہے،
ابھی بھی اچھے چند ایک انسٹیٹیوٹ رہ گئے ہیں جہاں سے لوگ پڑھ کے کافی آگے بڑھتے بھی ہیں، یہ نہیں کہ بالکل ہی نہیں ہے، لیکن ہم تو بات کرتے ہیں میجورٹی کی۔ تو میجورٹی جو یوتھ ہے آپ کی، وہ آپ کا ایجوکیشن لیول اس حد تک نیچے گر گیا ہے اور تربیت کا لیول اس حد تک نیچے گر گیا ہے، اور ویلیوز اور مورالٹی ماں باپ نے بچوں میں اس کو فروغ ہی نہیں دیا۔ وہ صرف ڈھونڈتے ہیں امیر رشتے اور امیر لڑکے اور لڑکیاں، کہ وہ بچوں میں وہ سپارک ہی ختم ہوتا نظر آ گیا ہے۔ بچوں میں انوویشن اور آؤٹ آف باکس تھنکنگ کی اس قدر شدید قلت ہے کہ مجھے یاد آتا ہے پھر اقبال کا ایک شعر، کیا خوبصورت شعر ہے، تیری خاک میں ہے اگر شرر تو خیال فکر و گناہ نہ کر، کہ جہاں میں نانے شعیر پر ہے مدار قوت حیدری۔ خدارہ بچوں کو ان ڈراموں سے دور رکھیں، یہ ڈرامے جو آپ کو ولگیرٹی سکھاتی ہیں، آپ کی مورالٹی کا قتل کرتی ہیں، آپ کو ان رشتوں کے منفی پہلو بتاتی ہیں جن رشتوں کو آپ کو احترام سی نظر سے دیکھنا چاہیے۔ بچوں کو کمفرٹ زون سے نکالیں، بچوں کو کام کرنے کی عادت ڈالیں۔ یہ مت کہیں کہ ہماری بچی کبھی کچن میں نہیں گئی، یہ مت کہیں کہ میرے بچے نے کبھی میری اپنی گاڑی نہیں دھوئی، ہمیشہ نوکر دھوتا ہے۔ یہ مت کہیں کہ بچے جو ہیں، یہ لڑکی یا لڑکا اپنے کپڑے خود نہیں دھو سکتا۔ یہ مت کہیں کہ میرے بچے کا بیگ یا وہ ڈرائیور یا نوکر جا کے گاڑی میں رکھتا ہے۔ بچوں کو کمفرٹ زون سے نکالیں، ان کو کام کرنے دیں، ان کو بسوں اور ویگنوں پہ سفر کرنے دیں تاکہ وہ ایک عام آدمی کی سوچ لے کے آگے بڑھیں۔ بچوں کو فضول خرچی سے بچائیں، ان کو اتنے پیسے مت دیں کہ ان میں غرور آئے، وہ کالجز میں جا کے نشے کے عادی ہوں یا کسی غلط چیزوں کے عادی ہوں یا عیاشی میں پڑ جائیں۔ ان کو پیسے کمانے کی عادت ڈالیں، یعنی حلال کمانے کی عادت ڈالیں، خود کمائیں، ان کو پتہ چلے کہ کیسے ارن کر سکتے ہیں محنت کے ساتھ، کہ جا کے ماں باپ اتنا پیسہ دیں کہ وہ ان کو سمجھ ہی نہ آئے کہ جب مشکل وقت آئے گا تو انہیں کیسے گزارا کرنا اور کیسے آگے بڑھنا ہے۔ پیسے کے گھمنڈ سے بچائیں انہیں، یہ بہت بڑی لعنت ہے ایک۔ بچوں کو وہ سب مت دیں جو ان کی عمر اور ایبسولوٹ ضرورت سے زیادہ ہے۔ جو بہت ضرورت ہے، جس کی ان کو ضرورت ہے تعلیم کے لیے، تربیت کے لیے، وہ ضرور دیں، لیکن بے جا نہ دیں۔ بچوں کو کمپیشن سکھائیں، بتائیں ان کو کہ دوسروں کے ساتھ رحم کیسے کیا جا سکتا ہے، دوسروں کی مدد کیسے کی جا سکتی ہے، کہ ان کو سکھائیں کہ شکریہ کیسے ادا کیا جا سکتا ہے، ان کو سکھائیں کہ دوسروں کو راستہ کیسے دیا جا سکتا ہے، ان کو سکھائیں کہ اپنا حق قربان کر کے دوسروں کو کیسے فیسیلیٹیٹ کیا جا سکتا ہے۔ یہ وہ سکھانے والی چیزیں ہیں ڈراموں میں، میڈیا میں، ٹک ٹاکوں کے ذریعے، تاکہ آپ کی ایک قوم بن سکے۔ اس چکر میں مت ڈالیں کہ ہم نے امریکہ اور اسرائیل کو تباہ کرنا ہے اور جنگیں لڑنی ہیں۔ اپنا گھر ٹھیک کریں، اپنی نسل کو ٹھیک کریں، اپنی ویلیوز کو ٹھیک کریں، اپنی پہچان، اپنی آئیڈینٹی کریٹ کریں جو آپ کی ہے، باقی سب خود بخود ٹھیک ہوگا آپ کے حق میں۔ توجہ کے لیے شکریہ، اللہ حافظ۔